बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंसान किसी भी सूरत हाल में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी मसले में, प्रॉब्लम में हो, हमेशा उसके पास कम अज़ कम दो रास्ते होते हैं। यानी उसके पास ऑप्शन होती है कि वो तबाही के थ्रू उस मसले को हल करे या बातचीत मुज़ाकरात से उस मसले को हल करे। इसी तरह इसी बिना पर अमेरिका के पास 2001 में ये दो ऑप्शंस मौजूद थे कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके अपना बदला वापस ले, या इसकी जो है वो बाकायदा तौर पे तहकीक की जाए और देखा जाए कि इस जो 9/11 के हमले थे उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, किन किन लोगों ने जो है वो ये सारे मामलात को मास्टरमाइंड किया और ये हमला अमेरिका के अंदर हुआ। इन दोनों ऑप्शंस में से अमेरिका ने क्या चुना? अमेरिका ने चुना अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करना। आज 9/11 के दिन हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद था और किन किन लोगों ने जो है वो उस दूसरे ऑप्शन की यानी बातचीत को, मुज़ाकरात को, अमेरिका को जो है वो उसका मशवरा दिया था कि आप मुज़ाकरात करें, तहकीक करें, आप जॉइंट कमीशन बना दें और आप जो है वो किसी भी तरह के हमले की तरफ या किसी भी तरह की जंग की तरफ ना जाएं। ये भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो इसी टॉपिक को लेते हुए अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान ने जब 1996 से लेकर 2001 के दौर में अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने जब हुकूमत की तो उनके पास भी दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि वो अफ़गानिस्तान को बिल्कुल सख्ती के साथ इस्लामिक जो उसूल हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराते हुए एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट बनाते, या दूसरा रास्ता ये था कि वो कुछ नरमी के साथ ये उसूल लागू करते। और उन्होंने 1996 के अंदर कौन से उसूल अपनाए और क्या उनके पास उस वक्त कोई ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन मौजूद थी? और आज जब तालिबान वहाँ पर अपनी दोबारा हुकूमत बना रहे हैं तो आज जो है वो उनको अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए कौन सी ऑप्शन को जो है वो दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी हुकूमत को किस तरह से बनाना चाहिए। ये दो मेजर हिस्से हैं, दो बड़े हिस्से हैं कि अमेरिका के पास कौन सा ऑप्शन था, उन्होंने कौन सा चूज़ किया। आज के दौर में, आज के दिन, आज की तारीख में जब तालिबान दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो उनके पास भी दो ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं और वो कौन सा ऑप्शन करने जा रहे हैं और कौन सा ऑप्शन उनको करना चाहिए, ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों के ऊपर हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको 9/11 के और अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा जो उनके हालात हैं उससे आप आगाह होंगे और आप समझ सकेंगे कि अब अगला अफ़गानिस्तान जो है वो नया अफ़गानिस्तान किस तरह का होने जा रहा है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक आसान तरीका है आपका और हमारे साथ के बने रहने का। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब अमेरिका के अंदर 2001 में अटैक्स हुए और उन अटैक के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करेंगे और हम अपना बदला जो है वो इस तरह से लेंगे, तो उस वक्त जो अमेरिका था उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद थी। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। 9/11 की जो इंक्वायरी कमीशन थी उसके जो सरबराह थे उनका नाम था थॉमस किन। थॉमस किन कहते हैं, ये आज की रिपोर्ट्स हैं जो थॉमस किन ने दोबारा जो है वो याद करवाई हैं, दोहराई हैं, कि मैंने जब इब्तदाई तौर पे इस सारी कमीशन को देखा, इस सारे मामलात को देखा, मैंने जब सारी जो है वो स्ट्रगल की और सारे असबाब को देख लिया, तो मैंने उस सारी कमीशन को हुर्फ बा हुर्फ पढ़ा, देखा। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ बताऊँ, वो रिपोर्ट आज तक जो है वो पब्लिकली शाया नहीं हो सकी और हम तो कहते हैं कि उस रिपोर्ट को जो है वो आप शाया करें, हम तो ये कहते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक जो है वो अमेरिका ने शाया नहीं की। थॉमस किन कहते हैं कि जब मैंने ये रिपोर्ट सारी देखी, बनाई, असबाब देखे, तो मैंने अमेरिका को कहा कि इस सारी रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के जो अटैक्स थे उसमें सऊदी अरेबिया का और उसामा का कोई हाथ नहीं है। जी नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, थॉमस किन ने यह कहा कि उसमें सऊदी अरेबिया का और उसामा का कोई हाथ नहीं है
اور یہ انٹرویو آپ آج بھی گوگل پہ جا کے اگر تھامس کن کا لکھیں گے انکوائری کمیشن کے ٹیگ کے ساتھ تو آپ کو یہ انٹرویو اس کا مل جائے گا. دوسری بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی کے جنرل احسان الحق تھے. انہوں نے بھی اس وقت امریکہ کو یہ پیشکش کی, امریکہ کو یہ کہا کہ آپ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جنگ کی طرف نہ جائیں. آپ افغانستان کے جو پہلے رشیا کے ساتھ معاملات تھے وہ دیکھ چکے ہیں, رشیا کس طرح سے یہاں پہ آیا اور ٹوٹ گیا اور بکھر گیا. تو آپ یہاں پہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جنگ کوئی کسی قسم کے بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو آپ مذاکرات کی طرف آئیں. لیکن امریکہ نے احسان الحق صاحب کی بھی اس بات کو رد کر دیا. اس وقت یو کے پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر. انہوں نے بھی جو ابتدائی رپورٹس تھیں اس کے بعد ہی امریکہ کو مشورہ دیا کہ آپ افغانستان میں جنگ کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں, بات چیت کی طرف جائیں. اور طالبان کہہ رہے ہیں, آج بھی طالبان کے جو اس وقت نمائندے تھے ملا عمر, ان کے جو اطلاعات کے وزیر تھے, انہوں نے آج بھی ان کے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جوائنٹ کمیٹی اور انکوائری کمیشن بنانے میں ہم تو کوئی آپ کو ریکارڈ نہیں کر رہے. آئیں, بیٹھتے ہیں, بات کریں, ٹیبل ٹاک کریں, جو اس کا قصوروار نکلے گا ہم خود آپ کو مجرم جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن آپ بے بنیاد جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اسامہ میں چاہیے اور اسامہ نے یہ معاملات کیے. تو ٹونی بلیئر نے بھی اس وقت یہ کہا, امریکہ کو مشورہ دیا کہ آپ افغانستان میں جنگ کی طرف نہ جائیں. ملیحہ لودھی اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر تھیں اور اقوام متحدہ میں بھی یہ تھیں. انہوں نے جو ہے وہ دی اکانومسٹ میں لکھے گئے مضمون اپنے میں یہ بہت بہترین آرٹیکل ایک انہوں نے لکھا, اور اس آرٹیکل کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے 12 مرتبہ امریکہ کی قیادت کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جو جنگ کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ وہاں پہ جنگی صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک خوفناک صورتحال ہوگی تمام تر انسانیت کے لیے, اور خاص طور پر افغانستان کی جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں کے ساتھ جو ممالک لگتے ہیں ان کے لیے ان کے اوپر بھی یہ اثرات آئیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو معاملات تھے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے, وہ ایران کے اوپر بھی آئے, تاجکستان ازبکستان کے اوپر بھی آئے, اور بھی چھوٹے موٹے ممالک کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کی ایجنسیز تھیں, ہیومن رائٹس کی جو سوسائٹیز تھیں, ان میں بھی جو سروے ہوا تھا 70% اس سروے میں جو سوسائٹیز تھیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی طرح کے بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس 2001 میں دونوں آپشنز موجود تھیں کہ وہ جنگ کر کے اس مسئلے کو حل کرتے یا وہ مذاکرات کر کے, بات کر کے, کمیٹی بنا کے, انکوائری کمیشن بنا کے اس مسئلے کو حل کرتے. تمام تر دنیا نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف آئیں, لیکن امریکہ کے اپنے ہی کچھ پلان تھے. امریکہ جو تھا وہ آج تو ساری دنیا جو ہے وہ جان گئی ہے کہ اس کے پلان کیا تھے. اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے, اپنا روب جو ہے وہ اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اس نے یہ معاملہ کیا. اور آج 20 سال بعد جو ہے وہ امریکہ وہی الفاظ دہرا رہا ہے, وہی باتیں کر رہا ہے جو اس وقت تھامس کن نے کہیں, جو اس وقت جو ہے وہ احسان الحق صاحب نے کہیں, جو اس وقت ٹونی بلیئر نے کہیں, جو ملیحہ لودھی نے کہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کہیں. لیکن امریکہ کو 20 سال وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ مروا کے پھر یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ غلط کیا تھا. اس وقت امریکہ اگر 2001 میں دونوں آپشنز میں سے یہ آپشن چنتا کہ یہ مسئلے کو, یہ بات کو ہم مذاکرات اور بات چیت کے تھرو حل کریں گے, تو شاید دنیا اتنی بڑی تباہی نہ دیکھتی اور دنیا آج امریکہ کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی نہ دیکھتی. آج جو ہے وہ امریکہ کو جو پوری دنیا کے سامنے جو سو کالڈ سپر پاور تھی, آج وہ جو بے عزت ہو رہی ہے وہ اس کو نہ آنا پڑتا. ناظرین, اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے چیپٹر, دوسرے حصے میں, یعنی افغانستان میں جو طالبان پہلے حکومت میں آئے تھے تب انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ کیا معاملات کیے تھے, اور اب وہ دوبارہ وہاں پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ کیا معاملات کرنے چاہیے اور وہ لوگ کیا معاملات وہاں پہ کر رہے ہیں. افغانستان کے طالبان کے پاس بھی اس وقت دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر, بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ سختی سے
اسلامک گورنمنٹ قائم کریں، یعنی کسی بھی بات کے اندر جو ہے وہ گنجائش نہ رہنے دیں، کسی بھی بات کے اندر جو ہے وہ گنجائش وہ چھوڑے ہی نہ، اسلامک گورنمنٹ قائم کریں۔ دوسری، جس طرح انہوں نے 1996 میں کیا، یعنی مرد کے داڑھی رکھنے کے اوپر جو ہے وہ پوری پابندی تھی، عورت جو تھی وہ کام نہیں کر سکتی تھی، عورت صحافی نہیں ہو سکتی تھی، عورت کسی مرد کو پڑھا نہیں سکتی تھی، اس طرح کے جتنے معاملات انہوں نے 1996 کے اندر کیے۔ آج بھی ان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ بنائیں اور سختی سے چیزیں کریں۔ دوسری آپشن طالبان کے پاس آج بھی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جو اسلامک گورنمنٹ ہو، لیکن اسلامک اصولوں میں اسلامک گورنمنٹ کے اندر بھی جن چیزوں کی گنجائش ہے وہ اس کو تسلیم کریں اور اس گنجائش کو نکالیں اور اپنی عوام کو جو ہے وہ سکون دیں، تحفظ دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے دین کے اندر جو داڑھی رکھنا ہے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر عورتوں کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ان کا ایک کرائیٹیریا بتایا گیا ہے۔ آئی ڈو اگری، آپ اس کرائیٹیریا کے اوپر عورتوں کو کام کرنے دیں، آپ مرد کے داڑھی رکھنے پہ پابندی نہ لگائیں۔ جو چیزیں اسلام کے اندر فرائض میں آتی ہیں، جو سختی میں آتی ہیں، آپ سختی کریں، لیکن جن چیزوں کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے آپ ان چیزوں کے اندر گنجائش نکالیں۔ اس چیز کا ایک بڑا اچھا ثبوت دیا ابھی طالبان نے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ صحافت کے شعبے میں بھی ہیں، وہاں خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہی ہیں، وہاں بلکہ خود ابھی ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں طالبان کے رہنما، انہوں نے یہ خود کہا کہ ہم حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین کو شامل کریں گے۔ وہاں پہ اب ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مرد نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بغیر کسی قتل و غارت کے انہوں نے افغانستان کے سارے صوبے جو ہیں ان کو فتح کر لیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہی دشمنوں کو، جنہوں نے پچھلے کم و بیش 19 سال 20 سال ان کے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کروایا، ہم نے یہ بھی دیکھا انہوں نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو آج طالبان کے پاس جو دوسری آپشن ہے، جو سافٹ آپشن ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ طالبان آج سیکھ چکے ہیں، آج سمجھ چکے ہیں، اور وہ اسی دوسری آپشن کو اپنا رہے ہیں، اور دوسری آپشن کو اپناتے ہوئے ہی وہ اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی گورنمنٹ کو چلائیں گے، اور افغانستان کے اندر دنیا دیکھے گی کہ امن و امان بھی قائم ہوگا، اور تمام تر جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں مغرب کی طرف سے کہ افغانستان کے اندر خدا نہ خواستہ خواتین کو جو ہے وہ ان کے تحفظ نہیں ملیں گے، یہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی وائلیشنز ہوں گی، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز دیکھنے کو ہمیں نہیں ملے گی۔ افغانستان کے طالبان اب سیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے امریکہ سے ہی سیکھا ہے، جی آپ سے ہی سیکھا ہے انہوں نے۔ آپ کے پاس جب دو آپشنز تھیں، آپ نے پہلی آپشن چنی، افغان طالبان نے آج وہی دوسری آپشن چنی ہے۔ وہ جنگ کی طرف نہیں جا رہے، وہ حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں، وہ اصولوں سے کام لے رہے ہیں، اور وہ نرمی سے گنجائش رکھ کے کام لے رہے ہیں، اور یہی بات وقت ثابت کرے گا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ دنیا کے اوپر اپنے آپ کو منوائیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بیٹل کے اندر، میدان جنگ کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو سیاسی میدان کے اندر بھی منوائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اور افغان طالبان کو سپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں وہ افغانستان کے اندر امن و امان قائم کر سکیں۔ اور یہاں پر اس سارے سینیریو کے بعد، اس ساری ڈسکشن کے بعد، تفصیل کے بعد، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی بھی آپ کی اپنی زندگی میں ایسے دو آپشنز آئیں جہاں میں آپ کو کسی ایک آپشن کو جو ہے وہ چوز کرنا ہو، تو خدا نہ کسی ایسے آپشن کو چوز نہ کیجیے گا جو آپ کو 2 4 5 سال بعد جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جائے۔ ہمیشہ جو ہے وہ گنجائش رکھ کے آپشن کو دیکھیں، ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکشن اور ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں، نہ کہ کسی ایسے آپشن کی طرف جو آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے ملک کو، آپ کی سلامتی کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دے۔ تو اس ساری صورتحال کو میں نے مناسب سمجھا کہ آج جو ہے وہ 9/11 کے دن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہوا کیا تھا، کیا کر لینا چاہیے تھا، اور اب افغانستان کے طالبان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ساری تفصیلات کے ساتھ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ یہ سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا، اور ہم مستند ترین جو خبریں ہیں وہ آپ تک اس طرح سے پہنچاتے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔